हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जो लोग इस लेक्चर को इस क्लास को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि इस लेक्चर के अंदर हम रोज़ का जो डॉन एडिटोरियल होता है उसमें इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को सेलेक्ट करते हैं। देन उसको इनिशियली हम उसकी वोकेबलरी को डिस्कस करते हैं और इन द लेटर चैप्टर हम उसको पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सीरियस क्लास किस्म की क्लास है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी तैयारी में कुछ एडिशन लाना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन लाना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को वोकेबलरी के साथ। पहला जो वर्ड है हमारा वो है ऑप्टिमिज्म। वेरी कॉमन वर्ड है ऑप्टिमिज्म, अ फीलिंग दैट गुड थिंग्स will happen and that something will be successful। ऑप्टिमिज्म ये होता है कि आपको एक किस्म की फीलिंग आ रही होती है कि कोई अच्छा होने वाला है या कोई चीज़ कामयाब होने वाली है। इसको उर्दू में कहते हैं पुरउम्मीदी। पुरउम्मीदी ये होती है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैंने पेपर दिया है तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और मेरी जो कामयाबी है वो मैं इंशाल्लाह एग्जाम्स पास कर लूंगा। तो ये ऑप्टिमिज्म होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ नाउन के तौर पे यूज होता है। सेंटेंस देखते हैं। बोथ साइड्स हैव एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट चांसेस ऑफ एन अर्ली एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज ने या दो मुल्क थे, दोनों मुल्कों ने एक उम्मीद दिखाई, दोनों पुरुम्मीदी जाहिर की कि हम बहुत ही जल्द एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगे या हम किसी मुआहदा तय कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेग। प्लेग, to cause pain or trouble to somebody, something or something over a period of time। प्लेग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को दर्द दें या किसी के लिए मुश्किलात पैदा करें और समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो मुश्किलात हैं उसका जो दौरानिया है वो थोड़ा सा लंबा अरसा चल रहा हो। उर्दू में इसका माना है तकलीफ देना, मुश्किल पैदा करना। तकलीफ देना, मुश्किल पैदा क्या करना होता है कि मिसाल के तौर पर सैलाब आ गया, ठीक है, उसने तकलीफ पैदा कर दी, या कोई दुश्मनी कर रहा है आपसे, वो आपके लिए तकलीफ पैदा कर रहा है, मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब के तौर पे यूज होता है और एज अ नाउन के तौर पे भी यूज होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू प्लेग द कंट्री। जो माशी मुश्किलात थी वो मुसलसल मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी, वो मुसलसल मुल्क को तकलीफ दे रही थी। सिनोनिम है टू ट्रबल, मुश्किल पैदा करना, तकलीफ देना। अक्यूटली, अक्यूट जो है वर्ब है, अक्यूटली टू अ सीवियर एंड अ डेंजरस डिग्री। अगर कोई चीज या कोई काम मतलब अक्यूटली हुआ है तो वो उसका मतलब है कि उसका जो लेवल है, उसकी जो डिग्री है, यानी उसका जो तनासुब है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, शिद्दत के साथ। अक्यूटली इल, अब देखिए कोई बंदा है बीमार होता है, उसको जो है 100 पे फीवर है, 98 पे है, तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। बस अगर किसी का फीवर 103 पे चला जाए, 102 पे चला जाए, तो ही इज अक्यूटली इल। तो इसका मतलब है उसकी जो बुखार या बीमारी की जो शिद्दत है या डिग्री है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत है, उसमें वो बहुत ज़्यादा है। Promising, showing signs of being good or successful। Promising, किसी चीज को देख के आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी है। उम्मीद अफजा, उम्मीद अफजा कहते हैं जिसको देखकर आपको एक उम्मीद नजर आए या जिसको देखकर आपको यकीन हो जाए कि यार अब ये चीज जो है कुछ ना कुछ तब्दीली लाएगी या इससे कुछ ना कुछ अच्छा होगा।
The research produced promising results. تحقیق نے کچھ اچھے نتائج یا امید افزا نتائج مرتب کیے ہیں یا دیے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر کسی بیماری ہے، کوئی بیماری ہے، اس بیماری کے حوالے سے ریسرچ کی جا رہی تھی. فار ایگزامپل اگر ہم مثال لے لیں کووڈ-19 کی، تو اگر کووڈ-19 کے حوالے سے ریسرچ کی جا رہی تھی تو اگر کسی ریسرچ نے اچھے رزلٹ دیے، یعنی اس بیماری کو ختم کرنا شروع کر دیا، دین ہم کہہ سکتے ہیں دیز آر promising results. Deliberation, the process of carefully considering or discussing something. ڈیلیبریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ بچار کریں یا کسی چیز کے بارے میں حال حوال کریں، لیکن بڑے محتاط طریقے سے، یعنی اس میں ہر پہلو کا جائزہ لیں، پھر آپ اس کے بارے میں سوچ بچار کریں. اردو میں اس کا معنی ہے سوچ بچار. The deliberations of the committee are completely confidential. جو کمیٹی نے سوچ بچار کی ہے، اس کی جو نتائج ہیں یا جو سوچ بچار ہے وہ مکمل طور پر کیا ہے، راز میں رکھی گئی ہے. وہ کسی کو بھی نہیں بتائی گئی کہ بھئی ہم نے کیا سوچا ہے یا ہم نے کیا فیصلہ لیا ہے. کانفیڈینشیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو راز میں رکھا جائے. فار ایگزامپل کوئی چیز سیکریٹ ہو. فار ایگزامپل کچھ ریاست کے لاز ہوتے ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے سیکریٹ رکھا جاتا ہے. کانفیڈینشیل کا مطلب ہے راز میں رکھنا، خفیہ رکھنا. Do well to do something. To be sensible of wise to do something. Do well to do something کا مطلب ہے، یہ ایک ایڈیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے عقل مند ہیں کہ آپ اس کو کریں. You do well to sell when the price was high. تم نے یہ ایک اچھا فیصلہ تھا یا ایک اچھی چیز تھی کہ آپ نے بیچ دیا اس وقت جب قیمتیں بلند تھیں. جب قیمتیں اوپر تھی تب آپ نے وہ چیز بیچ دی. یہ ایک سینسیبل اور ایک عقل مندانہ فیصلہ تھا یا ایک عقل مندی کی بات تھی. ٹاک اباؤٹ used to emphasize that something is very noticeable in the stated way. ٹاک اباؤٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایڈیم ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی اہمیت پہ زور دے رہے ہوں اور کوئی چیز جو ہے بڑی واضح طور پر ظاہر ہو. کسی بات کی اہمیت ظاہر کرنا یا کسی بات پر زور دینا. I read the whole book but talk about boring. کہہ رہے میں نے ساری کتاب پڑھی لیکن وہ بہت ہی زیادہ بورنگ تھی نا. مطلب اس بات پہ زور دیا گیا کہ وہ بہت زیادہ بورنگ تھی. تو ٹاک اباؤٹ بورنگ یعنی اس کی بوریت کی آپ بات نہ کریں. میں نے بہت ساری کتاب پڑھ لی لیکن اس کی بوریت کی بات نہ کرو، یعنی وہ بہت ہی بور کرنے والی کتاب ہے. یہ ایک ٹائپو مسٹیک ہے. Disruption, significant change to an industry or market due to innovation in technology. Disruption کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کسی صنعت میں یا کسی بازار یا مارکیٹ میں کسی ٹیکنالوجی یا کسی نئی ٹیکنالوجی یا جدید چیز کی وجہ سے. دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ موبائلز تھے نوکیا کے، ٹھیک ہے. اچانک جو ہے نوکیا موبائلز کی جگہ پہ ٹچ اسکرین موبائل آ گئے. تو ٹچ اسکرین موبائل نے کیا کر دیا، موبائلز کی جو مارکیٹ تھی یا انڈسٹری تھی اس کے اندر ڈسرپشن لا دی، اس کو ڈسٹرب کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ صرف اور صرف کی پیڈ موبائل بنا رہے تھے وہ بالکل وینشڈ ہو گئے مارکیٹ سے اور لوگ ٹچ اسکرین پہ آ گئے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ڈسرپشن. دا بیکنگ انڈسٹری از پرائمڈ فار میجر ڈسرپشن. جو
بیکنگ یعنی کہتے ہیں بیکری کی جو انڈسٹری ہے وہ مشہور ہے بڑی ڈسرپشن کے لیے، یعنی اس میں بڑی تبدیلی آ گئی کیونکہ اس میں نیو ورائٹیز آ گئی ہیں۔ ڈیویڈنڈ کہتے ہیں گریٹ ایڈوانٹیجز اور پروفٹس، بڑے فائدے اور بڑے ثمرات، بڑے اثرات، ڈیویڈنڈس۔ اردو میں اس کا معنی ہے ثمرات اور فائدے۔ ثمرات ثمر سے نکلا ہے، پھل کو کہتے ہیں، یا ایسی بات ہے فروٹ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، اور فائدے یعنی ایڈوانٹیجز آپ کو، یا کوئی آپ کو پروفٹ مل رہا ہے اگر آپ فائنینشلی ڈیل کر رہے ہیں۔ ایکسرسائز ریگولرلی will pay dividends in the end۔ جو ایکسرسائز مسلسل ایکسرسائز کرنا آپ کو آخر میں بڑے فائدے دیتی ہے، بڑے اثرات دیتی ہے۔ مطلب اینڈ مطلب لائف کے اینڈ میں اگر آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو جلد بوڑھے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو ایکسرسائز کی کیا ہیں؟ بڑے ایڈوانٹیجز ہیں، بڑے پروفٹس ہیں اور بڑے ڈیویڈنڈس ہیں۔ بز ورڈ اس کو آپ تھوڑا غور سے سنیے گا۔ A word or phrase, especially one connected with a particular subject, that has become fashion and popular۔ بز ورڈ وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ یا فریز جو کسی خاص سبجیکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، وہ فیشن بن جاتا ہے اور وہ مشہور ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس کو یوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اے آئی آپ نے سنا ہوگا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایوری باڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ۔ کیا کسی کو کوئی ان ڈیپتھ ڈیٹیلز ہوتی؟ نو، بٹ اٹ از اے بز ورڈ۔ ہر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کرے گا۔ جب اگر ڈیٹیل سے تحقیق سے بات کی جائے گی کہ بتائیے جی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، تو کوئی کہے گا چیٹ جی پی ٹی ہے، کوئی کہے گا ڈیپ سیک ہے، اس طرح کے چند نام لے لے گا، بٹ اس کی کوئی ہسٹری، کوئی ڈیٹیل، کوئی امپلیکیشنز مطلب اس کو پتہ نہیں ہوگا، تو یہ بز ورڈ ہوتا ہے۔ AI seems to be just another buzzword for our policy makers۔ ہمارے جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کے لیے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اور نیا بز ورڈ ہے، یعنی وہ ایک صرف فیشن اور پاپولر ورڈ ہے جس کو یوز کر رہے ہیں، ادروائز اس کی جو ریئل امپورٹنس ہے اس سے فائدہ نہیں لیا جا رہا۔ جو نیکسٹ ہمارے پاس ایڈیم ہے وہ ہے ایز یٹ۔ ایز یٹ کا مطلب ہوتا ہے until now اور until a particular time in the past۔ مطلب اب تک یا ماضی سے لے کے اب تک، اس کو کہتے ہیں ایز یٹ۔ ایز یٹ little was known of the cause of the disease۔ اب تک اس بیماری کی وجہ کے بارے میں بہت تھوڑی معلومات ملی ہے، یا تھوڑا بہت کم ہی جانا گیا ہے اب تک، یعنی جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک بہت کم ہی معلومات ملی ہے اس بیماری کے بارے میں۔ لیوریج، ٹو گیٹ ایز مچ ایڈوانٹیج اور پروفٹ ایز پاسبل فرام سم تھنگ دیٹ یو ہیو۔ لیوریج کہتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، جتنا ممکن ہو کسی چیز سے جو آپ کے پاس ہے۔ اردو میں اس کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ The company needs to leverage its resources۔ کمپنی کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل سے جتنا ممکن ہو سکے فائدہ اٹھائے۔ Strategic done as a part of a plan that is meant to achieve a particular purpose or gain advantage۔ اسٹریٹجک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی ایک اپنا منصوبہ بنایا، اسی منصوبے کے مطابق آپ نے وہ چیز کی، کیونکہ آپ خاص قسم کا فائدہ اور خاص قسم کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اردو میں اس کا معنی ہے حکمت عملی۔ A strategic decision to sell part of the business۔ کسی بزنس یا کاروبار کے ایک حصے کو بیچنا یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ حکمت عملی میں شامل تھا، یعنی جو پلان کا حصہ تھا۔ اب اس پلان کے مطابق عمل کر کے ہم کچھ نہ کچھ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔
Progressive in favor of new ideas, modern methods and change. اگر کوئی چیز پروگریسو ہے تو وہ سپورٹ کرے گی نئے نظریات کو، جو جدید قسم کے طریقے ہیں ان کو، اور تبدیلی کو. وہ ہوتا ہے پروگریسو اسکولز. اگر اسکولز پروگریسو ہے تو انہوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا، انہوں نے پیرنٹنگ کے ماڈلز کو اڈاپٹ کیا، انہوں نے ایج وائز جو بچوں کی لرننگ اور گروتھ کے ماڈل ہیں ان کو اڈاپٹ کیا. وہ لوگ پروگریسو ہیں، انہوں نے اے آئی کو اڈاپٹ کیا. تو پروگریسو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں ترقی کرنے والا یا ترقی کو تسلیم کرنے والا. تو یہ تھی جی ہمارے پاس آج کے ووکیبلری. اب ہم آخری پارٹ میں انٹر ہو رہے ہیں اپنے اس کے ایڈیٹوریل کے، اور یہاں پہ میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز میری یہ سجیشن ہے آپ کو کہ آپ نے صرف ووکیب پہ ریلائی نہیں کرنا، یہ لیٹر پارٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے. کیوں؟ نارملی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے ووکیبلری پڑھ لی اب مجھے آ جائے گا. نو، بورنگ پارٹ اسٹڈی کا یہاں پہ شروع ہوتا ہے، جو کہ اگر بورنگ ہے تو اٹ مینس کہ وہ اچھا ہے اور مطلب فائدے مند ہے. تو ریڈنگ بہت بورنگ پارٹ ہے اور پریکٹیکل پارٹ ہے. آپ نے اس پارٹ کو اسکپ نہیں کرنا. تو چلتے ہیں آج کے ہم اپنے ایڈیٹوریل کی طرف. آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے وہ ہے، اس کا ٹاپک ہے اے آئی ان دا کورس، آرٹیفیشل ان دا کورس. اب پاکستان کے جو کورس ہیں ان میں آرٹیفیشل کا کیا رول ہے یا اس پہ کیا بات ہوئی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رائٹر کیا کہتا ہے. Supreme Court Justice Aqil Ahmed Abbasi and Mansoor Ali Shah's judgment on the use of AI in the judiciary landed last week as a pleasant surprise. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جسٹس عقیل احمد عباسی اور منصور علی شاہ صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے اے آئی جوڈیشری کے استعمال میں اے آئی کی مدد سے، وہ ایک اچھا اور سرپرائز جو ہے پلیزنٹ سرپرائز تھا. ان دیئر ججمنٹ، ان کے فیصلے میں the honorable justices have reasoned that، انہوں نے وجہ بتائی کہ اے آئی ought to be welcome with careful optimism. اے آئی کو ویلکم کرنا چاہیے لیکن اس میں اس کی جو پر امیدی ہے اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. ایز اے سولوشن ٹو دا مینی ایشوز پلیگنگ دا پاکستانی جوڈیشری، کہ اے آئی جو ہے وہ بہت سارے مسئلوں، پاکستان کی جوڈیشری کے بہت سارے مسئلوں کا حل ہو سکتی ہے جو کہ پاکستان کی جوڈیشری کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا تکلیف دے رہے ہیں. The judgment in question, authored by Justice Shah, notes at a point. ججمنٹ جو ہے ایک سوال میں جو کہ لکھی گئی جسٹس شاہ کی طرف سے، وہ نوٹ کرتی ہیں there is an urgent need to examine the systematic cause, delays in the dispensation of justice and to devise innovative court and case management system, particularly at level of the district judiciary where the bulk of such disputes originate and where the pressure of case pendency is most acutely felt. انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایگزامن کریں. کس کو ایگزامن کریں؟ ہم ایگزامن کریں سسٹمیٹک کازز کو، ایسی وجوہات کو جس میں ڈیلیز ہو رہے ہیں جو جسٹس کی ڈسپینسیشن میں، یعنی کہ انصاف دینے میں جو ڈیلیز ہو رہے ہیں، اور ہم ایسے کورٹس بنائیں اور کیس مینجمنٹ سسٹم بنائیں، خاص طور پر ڈسٹرکٹ جوڈیشری لیول پہ، جہاں پہ اس طرح کے جو مسئلے ہیں وہ ہوتے ہیں اور جہاں پہ کیسز پینڈنسی یعنی جو کیس پینڈنگ ہیں وہ بہت زیادہ فیل کیے جا رہے ہیں. ایکیوٹلی مانا ان اے ویری ڈینجرس اور سیویئر لیول. It is in these cases
the judges believe that AI can be a good use of judiciary. کہہ رہے ہیں ان کیسز میں ججز یہ یقین رکھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک اچھا کام دے سکتی ہے. with the judgment nothing that AI could offer a promising path to operational reforms. Noting that AI could offer a promising path to operational reforms, ایک ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ اے آئی ایک اچھا امید افزا جو راستہ ہے ریفارمز کا، آپریشنل ریفارمز کی طرف وہ ہمیں لے کے جا سکتی ہے. provided its adoption remains grounded in principled constitutional limits. اس کو جو اڈاپٹ کرنا ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں، جو ہماری بنیادی کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے اس کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے. While optimistic, the judgment also cautions in detail against over-reliance on AI. ججمنٹ جو دی گئی اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم صرف اوور ریلائنس جو ہوتی ہے کہ صرف اے آئی کے حوالے کر دیں ہر چیز، اس کے بارے میں بھی انہوں نے تنبیہ کی ہے. indicating that it was arrived at after serious and careful deliberation. کہ یہ جو ہم نے ججمنٹ دی ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ سوچ و بچار اور بڑے ہی تحمل کے ساتھ ہم نے دیکھ کے فیصلے کیے ہیں. Such positive approach to improvement and innovation should always be welcomed. اور اس طرح کی جو پازیٹیو اپروچ ہے، سوچ ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے ویلکم کرنا چاہیے. تو پچھلی سلائیڈ میں یہ بتایا کہ جی اے آئی کو جو ہے کس طرح کورٹس میں کن چیزوں میں، کیس پینڈنسی میں اور کیس مینجمنٹ کے اندر جو ہے اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. ریفارمز کے لیے ہم جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس کو. ابھی آگے بتا رہا ہے کہ ادر کمپوننٹس آف دا اسٹیٹ وڈ ڈو ویل ٹو فالو دا سپریم کورٹ. ڈو ویل ٹو ڈو، ہم نے سم تھنگ دیکھا تھا کہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوگا کہ اگر اس چیز کو کیا جائے کہ دوسرے جو ریاست کے جو دوسرے کمپوننٹ ہیں جیسے کہ ایگزیکٹو ہے، لیجسلیٹو ہے، ان کو بھی یہ اچھا ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کو فالو کریں. AI is often talked about as the next big disruption after the Industrial Revolution. AI کے بارے میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک بہت بڑی ڈسرپشن ہے. ڈسرپشن کہتے ہیں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. where جہاں the latter led to mechanization of manual labor, AI compromises to automate cognitive labor. جہاں پہ جو انڈسٹریل ریولوشن تھی اس نے کیا کیا، مینول لیبر کو مشین پہ لے کر آئی، یعنی مینول لیبر کی ختم ہو گیا، مشین آ گئی. اور اے آئی اب کیا وعدہ کرتی ہے کہ وہ آٹومیٹک کر دیا اس نے کوگنیٹو لیبر کو، یعنی پہلے ہم سوچتے تھے دماغ میں یہ وہ نا، تو ابھی اس نے اس کو آٹومیٹ کر دیا ہے. The industrial revolution resulted in economies shifting from agrarian to industrial. انڈسٹریل ریولوشن سے یہ ہوا کہ جو معیشتیں ہیں وہ ایگریکلچر سے انڈسٹریل کی طرف چلی گئیں، جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ٹو کیٹلائز دا ٹرانزیشن فرام انڈسٹریل ٹو ڈیجیٹل اور نالج بیسڈ اکانومیز. اب اس سے انڈسٹری سے بھی ڈیجیٹل اور نالج بیسڈ اکانومیز ہو جائیں گی، یعنی اب صرف اور صرف یعنی کہ اب صرف ڈیجیٹل جیسے فیکٹریاں وغیرہ بھی کام نہیں کریں گے، اب علم کی دنیا ہوگی، علم کی بنیاد پر، اور ڈیجیٹل دنیا ہوگی، یعنی ہر چیز ڈیجیٹل ہوگی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ پہ نا، اس طرح کی. دا سپریم کورٹ ایٹ لیسٹ sees the immense potential in AI. سپریم کورٹ نے دیکھا ہے بڑا ہی بہت زیادہ ایمنس بنا، بہت زیادہ بڑا پوٹینشیل بنا، اس کی اہمیت، امپورٹنس اے آئی میں بہت پوٹینشیل دیکھا ہے. ادر برانچز آف پاکستانی اسٹیٹ should also start considering the dividends of AI led upgrade. دوسرے اداروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے جو فائدے اے آئی لیڈ اپ گریڈ، اگر ہم اے آئی کے ساتھ اپنی چیزوں کو اپ گریڈ کریں گے تو اس کے کیا کیا ہمیں ایڈوانٹیجز اور پروفٹس ملیں گے.
For now, अब तक AI seems to be just another buzzword for our policy makers. अब तक सिर्फ AI जो है सिर्फ एक buzzword है. buzzword यानी एक मशहूर जुमला है, मशहूर फ्रेज है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए. There is as yet no indication that they have a comprehensive strategy for leveraging this technology to adapt quickly to an already fast changing world. اب تک جو ہے کوئی نشانی نہیں بتائی گئی کہ ان کے پاس کوئی ایک جامع حکمت عملی ہے جس سے وہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس بہت تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی دنیا میں. بٹ اسٹریٹجک اینڈ پروگریسو امپلیمنٹیشن، اور اگر اس کو ایک پلان اور ایک ایکسیپٹینس آف چینج کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے، وہ ہیلپ کر سکتی ہے پاکستان کو کہ وہ بہت زیادہ ترقی کرے. ان پرٹیکولر اگر خاص طور پہ اے آئی کین ہیلپ دا اسٹیٹ کٹ ریڈ ٹیپ. ریڈ ٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کروانا چاہ رہے ہیں، اس میں بھائی یہ فائل لے کر آؤ، وہ فائل لے کر آؤ، ادھر سے دستخط کرواؤ، ادھر سے دستخط کرواؤ، ادھر ٹھپا لگواؤ، ادھر ٹھپا لگواؤ. اس کو کہتے ہیں ریڈ ٹیپزم. تو یہ سجیشن دے رہا ہے کہ اے آئی جو ہے ریڈ ٹیپزم کو ختم کر سکتی ہے. اوور کم ڈسفنکشنز، جہاں جہاں ڈسفنکشن کام نہیں ہو رہا اس کو اوور کم کر سکتی ہے. اینڈ گریٹلی امپروو سروس ڈیلیوری، اور لوگوں کو جو سروس دی جا رہی ہے اس کو امپروو کر سکتی ہے. اف ہاؤ ایور پاکستان مسز دی اسپوٹ، اگر پاکستان یہ کشتی بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی یہ موقع بھی جانے دیتا ہے، کنٹری رسک بینگ لیفٹ فردر بیہائنڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ، تو دنیا سے بہت زیادہ پیچھے رہ جائے گا پاکستان. مور پروگریسو وائسز آر نیڈڈ ان دا کوریڈورز آف دا اسٹیٹ پاور. جو ریاست کے جو طاقت کے جو ایوان ہیں اس میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ پروگریسو وائس کی ضرورت ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.